मेरी बात पूरी होने पर बुजुर्ग हस्ती ने सर्द आह भरी और बोले, बस ये दिन देखना बाकी रह गया था। नेहरू सरकार से लेकर उठाई गिरों और उचक्कों तक, हत्ता के हमारे देरीना नमक खार भी सब हमारी आखिरी मता तक हथियाने पर तुले हुए हैं। और तकदीर की सितम ज़रीफी ये है कि हम अपना दिफा करने से भी कासिर हैं, क्योंकि दर हकीकत हमारी हैसियत एक असीर किसी है। उनके लहजे में बला की बेबसी थी। मैंने उनका जहन कस्मापुरसी के अजियतनाक एहसास से हटाने के लिए कहा, जनाबे मन, सांप पापोश में हो या आस्तीन में, उसी वक्त तक खतरनाक और मोहलक होता है जब तक उसकी मौजूदगी का इल्म न हो। अब ये शैतानी टोला बेनकाब हो चुका है तो उनकी रेशा दवानियों का तोड़ किया जा सकता है। मेरी कोशिश कारगर रही। अब वो एक बार फिर गहरी दिलचस्पी से मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अपने असासों की हिफाजत का बेहतर बंदोबस्त यकीनी बनाना हुजूर के लिए कुछ इतना दुश्वार भी नहीं होगा। साथ ही अपनी फरासत से काम लेकर जनाब उस ढोंगी गगन और नमक हराम करम अली को भी किंग कोठी से बेदखल करवा देंगे। रही बात कैप्टन बशेश्वर नाथ की, तो उन दोनों फितनों की मदद के बगैर उसकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। वैसे भी उन दोनों की बैक वक्त या यक के बाद दीगरे बेखकुनी होते ही वो मोहतात हो जाएगा और उसे अपनी नौकरी बचाने की फिक्र पड़ जाएगी। हुजूर निजाम कुछ देर मेरी बात का मीजान करते रहे, फिर उन्होंने तायद में सर हिलाया। बोले, किंग कोठी के इन शरीर अनासिर को तो मैं संभाल लूंगा, मगर उस बदमाश के मजमूम अजाइम तो अपनी जगह हैं जिसका आपने जिक्र किया है। मैंने एहतराम भरे लहजे में कहा, हुजूर वाला, आप प्रदीप की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। मैं साहिबजादा इमादुद्दीन की मावनत से उसका सर कुचलने का पूरा बंदोबस्त कर चुका हूँ। मेरी बात सुनकर आला हजरत चौंके। बोले, आप साहिबजादा इमादुद्दीन से कैसे वाकिफ हैं मेरे जवां साल दोस्त? मैंने अर्ज की, नाचीज की खुशबख्ती के साहिबजादा की न्याजमंदी का शर्फ हासिल है। हुजूर की नगरी में उनका दौलत खाना ही मेरा मस्कन है। क़िबला निजाम ने सताइश भरे लहजे में कहा, बिलाशुबा इंतहाई फर्ज शनास और दलेर अफसर हैं वो। हम तहे दिल से उनकी कदर करते हैं। अपनी यहाँ तायुनाती के अरसे में उन्होंने हमारी बहुत खिदमत की। नजीबुत्तरफैन शख्सियत हैं। काश वो अब भी यहाँ होते तो मैं इस तरह की नागवार उलझनों से दो चार न होता। मैंने उनके दिलजुई की गरज से कहा, साहिबजादा की महबूब नगर में मौजूदगी वहाँ के मकामी मुसलमानों के लिए बहुत बड़े सहारे की हैसियत रखती है, वरना राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी नस्ल परस्त हिंदू तंजीमें उनका जीना दू भर कर दें। मेरी बात सुनकर हुजूर निजाम एक बार फिर आजुर्दा हो गए। बोले, हमें खबरें मिलती रहती हैं। हम ही नहीं, हमारे आबाओ अजदाद ने भी सदियों तक अपनी रियाया में कभी हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर फर्क रवा नहीं रखा। हर तबके और मजहब से मुनसिफाना और मसावियाना बर्ताव रखा। मगर दिल्ली सरकार की जानिब से गासिबाना कब्जे के बाद हमारी रियासत की मुसलमान अकलियत पर जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े गए, उनकी याद आती है तो दिल छलनी होने लगता है। आपको कुछ इल्म है, 1948 में सल्तनत आसफिया पर नेहरू के हुक्म पर फौजी जलगार के बाद यहाँ कैसी कयामत बपा हुई थी, मजलूमों के खून से कैसे होली खेली गई। मैंने धीमे लहजे में कहा, मेरी मालूमात बहुत सतही हैं आला हजरत। आप नाचीज के इल्म में इजाफा फरमाएं तो मैं ताउम्र ममनून रहूंगा। क़िबला निजाम कदरे लर्जिश ज़दा लहजे में गोया हुए। बोले, वो लर्जा खेज वाक़यात दोहराते हुए हमारा दिल खून के आंसू रोता है, मगर आपके हम पर एहसान का तकाजा है कि हम सब लाजिमन आपके गोश गुजार करें। वो चंद सानिये खामोशी से अपने ख्यालात यकजा करते रहे, फिर दिलगीर लहजे में गोया हुए। दक्कन रियासत हमेशा से मजहबी भेदभाव से आजाद और अमनो आश्ती का गहवारा रही है, मगर 18 सितंबर 1948 के बाद सब कुछ बदल गया। दिन के 12 बजे हमारी फौज के कमांडर इन चीफ जनरल सैयद अहमद अल इदरूस ने इंडियन फौज के मेजर जनरल जयंतुनाथ चौधरी के सामने हथियारों से दस्तबरदारी इख्तियार की। उसके साथ हमारी मुसलमान रियाया पर कयामत टूट पड़ी। आइंदा चंद दिनों में लाखों मासूम मुसलमान राष्ट्रीय सेवक संघ जैसी इंतहा पसंद तंजीमों की क़यादत में मुतहर्रिक हिंदू बलवाइयों के हाथों मारे गए। जाने कितनों को हमारा हमदर्द हम नवा करार देकर मरकज की फौज ने कतारों में खड़ा करके गोली मार दी। हुजूर निजाम कुछ देर तक अपनी मुतलातुम दिली कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। मैंने दरमियान में दखल अंदाजी की गुस्ताखी से गुरेज किया। बिलाखिर वो एक बार फिर गोया हुए, हमारे पास ऐसे वाकयात के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि हिंदुस्तानी फौज और मकामी पुलिस ने भी कत्ल गारत और लूट मार में हिस्सा लिया। हमें इत्तलात मिली कि बहुत से मकामात पर हिंदुस्तानी फौजियों ने न सिर्फ हिंदू जत्थों को तरगीब दी, बल्कि बाज जगहों पर आम हिंदू आबादी को मजबूर किया गया कि वो मुसलमानों की दुकानें और घर लूटें। हिंदुस्तानी फौज ने कई देहातों में अकलियती मुसलमान आबादी से असलहा ले लिया, जबकि हिंदुओं के पास असलहा रहने दिया, जिससे मुसलमानों का शदीद जानी नुकसान हुआ।
ہمیں یہاں تک معلوم ہوا کہ بعض دیہاتوں اور قصبوں میں فوجی مسلمان بالغ مردوں کو باہر لے کر آتے تھے اور انہیں بلا اشتعال گولی مار دی جاتی۔ اس مرتبہ قبلہ نظام کو اپنی رنجیدگی پر قابو پانے میں خاصی دیر لگ گئی۔ پھر بولے ہماری ریاست نے ایسے دلدوز منظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہم حد درجے آزردہ تھے، تاہم ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دل چیر دینے والے اصل سانحے تو ابھی باقی ہیں۔ ہمیں مرکز کی فوج اور راشٹریہ سیوک سنگھ جیسے مسلم دشمن ٹولوں کی طرف سے قتل و غارت پر بے حد افسوس تھا، مگر ہم ان کی طرف سے کوئی خوش امیدی بھی نہیں رکھتے تھے۔ اصل صدمہ تو ہمیں تب پہنچا جب ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد ہندو اکثریتی آبادی بھی حرکت میں آ گئی اور اس نے بڑے پیمانے پر مسلم اقلیتی آبادیوں میں قتل عام، عصمت دری، آتش زنی اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ یہ سب کہتے کہتے قبلہ نظام کی آواز رفتہ رفتہ مزمحل ہوتی گئی اور آخرکار وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں مزید گفتگو پر آمادہ نہ پا کر میں نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ سب بے حد اندوہناک ہے، خصوصاً جب اس ملک پر جمہوریت کا چیمپئن جواہر لال نہرو حکمران تھا اور امن اور عدم تشدد کے سب سے بڑے پرچارک مہاتما گاندھی کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ علم کے بوجھ تلے دبے بزرگ نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پنڈت نہرو ہی نہیں، ان کے دستے راست مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی دکن ریاست میں مسلمانوں کے قتل عام پر زبانی کلامی احتجاج پر اکتفا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہرو سرکار سے اس ظالمانہ بے نیازی کی امید نہیں تھی۔ جب ہماری ریاست کے مظلوموں پر قیامت بیت چکی تو ہم مظلوموں کی چیخو پکار پر پنڈت نہرو نے صرف اتنی اشک شوئی کی کہ رکن کانگریس پنڈت سندر لال کی قیادت میں ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کمیشن کی پیش کردہ رپورٹ آج 13واں سال لگنے کے باوجود منظر عام پر نہیں لائی گئی، نہ ہی اس قتل عام کے مرکزی کرداروں میں سے کسی کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا، بلکہ ان میں ایک برگلا رام کرشنا راؤ تو ریاست میں کئی ہزار مسلمانوں کو شہید کرنے کے صلے میں 4 سال کیرلا کی گورنرشپ کے مزے لوٹنے کے بعد اب اتر پردیش میں گورنر لگا ہوا ہے۔ میں نے دکھی دل سے کہا، میرا ایمان ہے اعلیٰ حضرت کے ایسا ہر بد طینت درندہ صفت انسان کبھی نہ کبھی مکافات عمل کا سامنا ضرور کرتا ہے۔ میں اب اس یقین دہانی کے ساتھ حضور سے رخصت ہونے کی اجازت کا طلبگار ہوں کہ انشاءاللہ پردیپ کو کیفر کردار تک پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ البتہ یہ التجا دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ اپنی بیش قیمت ذاتی اشیاء کی حفاظت کا خاطر خواہ بندوبست لازماً کر لیں، کیونکہ انہیں ہتھیانے کے لیے کوشاں شیطان خدا نخواستہ حضور کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ محترم بزرگ نے تائید میں سر ہلا کر محبت آمیز لہجے میں کہا، ہماری بہبود کے لیے، آپ کے تفکر و کاوش کے لیے ہم تا حیات ممنون رہیں گے صاحبزادے۔ ہم آپ کی اس بے لوث خیر خواہی کا کوئی شایان شان صلہ دینے کے قابل نہیں ہیں، تاہم اگر آپ اس حقیر تحفے کو ہماری نشانی سمجھ کر قبول کر لیں تو ہمیں بے حد مسرت ہوگی۔ یہ کہہ کر حضور نظام نے اپنے ہاتھ سے ایک انگشتری اتار کر ہماری طرف بڑھائی۔ خدا جانے سفید دھات کی اس انگشتری میں جگمگانے والے نگینے کا کیا نام تھا۔ بہرحال میں نے قبول کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے کی بجائے کہا، اعلیٰ حضرت گستاخی کے لیے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں، مگر مجھے آپ کی دعاؤں کے علاوہ کچھ درکار نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنی کوئی محبت بھری نشانی عنایت کرنا آپ کی خواہش ہے تو ازراہ بندہ پروری اپنی یہ تسبیح مجھے ہدیہ کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ تبرک آخری سانس تک سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ قبلہ نظام نے مجھے شرمندگی سے بچانے کے لیے مزید اصرار نہیں کیا، بس مجھے رخصت کرتے ہوئے احتیاط برتنے کی ہدایت کی۔ ان کی عطا کردہ تسبیح دونوں ہاتھوں میں وصول کر کے میں نے اٹھ کر ان کی دست بوسی کی اور الوداعی سلام کر کے خارجی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ میں دروازے سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ مجھے عقب سے حضور نظام کی پکار سنائی تھی۔ بولے، چند لمحے ٹھہر کر میری آخری گزارش سماعت کر لیں صاحبزادے۔ میں فوراً پلٹا اور بزرگ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملاقاتیوں اور مراسلت کی سخت نگرانی کی جاتی ہے، شاید خالق کائنات نے آپ کو ہمارے لیے پیامبر بنا کر بھیجا ہے۔ میری حیرانی نظر انداز کر کے انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ بولے، نہرو سرکار، حضرت جناح کی درخواست پر ہماری طرف سے پاکستان کی مالی معاونت کے لیے لندن کے بینک میں جمع کروایا گیا فنڈ اپنے قبضے میں لینے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، تاہم وہاں کی عدالت ہماری رضامندی کے بغیر ان کے حق میں فیصلہ دینے سے گریزاں ہے اور وہ رقم وہاں منجمد کر دی گئی ہے۔ کسی بھی طرح اپنے جنرل صاحب تک جلد از جلد ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ انگلینڈ سے اپنے اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد از جلد کروڑوں مالیت کی وہ رقم پاکستان کے نام کروا لیں۔ ہم بجھتا چراغ ہیں اور ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہند سرکار اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس بھاری سرمائے پر قبضہ کر لے گی۔
میں نے چونک کر محترم نظام کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے گویا میری موجودگی سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ میں ایک بار پھر سلام کر کے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ مجھے مسجد میں اب بھی مکمل سناٹا دکھائی دیا۔ میں دبے پاؤں مسجد کے دروازے پر پہنچا اور گہری نظروں سے باہر کا جائزہ لیا۔ ہر طرف سناٹا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ حضور نظام کے سوا پورا کنگ کوٹھی محل گہری نیند سو رہا ہے۔ اپنے تئیں کسی بھی نگران نظروں کی غیر موجودگی سے مطمئن ہو کر میں خاموش لیکن تیز قدموں سے چلتا ہوا پختہ روش پار کر کے رہائشی عمارتوں کے عقب کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچ گیا۔ میرا پستول اس دوران میں میرے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا اور آگے بڑھتے ہوئے میں گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اپنے ارد گرد کے ماحول پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا تھا، لیکن میرا ذہن بار بار بھٹک کر قبلہ نظام کی رخصتی ہدایت کی طرف مبذول ہو جاتا۔ انہوں نے اتنی طویل گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری شناخت، مذہب، قومیت پوچھنے کی کوشش نہ کی تھی، حالانکہ میرا اس پراسرار انداز میں یہاں آن دھمکنا مجھے خود بخود مشکوک ٹھہرانے کے لیے بہت کافی تھا۔ وہ بلا شبہ ایک نڈر انسان تھے، ورنہ یہ سب کچھ کسی کمزور اعصاب کے انسان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ تاہم وہ اس دوران میں میرے حوالے سے قیاس آرائی ضرور کرتے رہے تھے۔ مجھے مخاطب کر کے انہوں نے یقیناً صدر پاکستان کے نام ایک اہم پیغام دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس وقت تک بالکل علم نہیں تھا کہ حضرت جناح کی درخواست پر پاکستان کی معاونت کے لیے قبلہ نظام کی طرف سے بھاری رقم لندن کے بینک میں رکھوانے کا کیا معاملہ ہے۔ میں کسی مزاحمت کے بغیر عمارت کے عقبی کونے تک پہنچ گیا۔ اب مجھے سڑک پر 40-50 گز فاصلہ طے کر کے ٹینس کورٹ کے پہلو سے مڑنے والی روش نما چھوٹی سڑک تک پہنچنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ سڑک کا یہی وہ ٹکڑا تھا جہاں اچھی خاصی روشنی ہونے کی وجہ سے میں سامنے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ میں احتیاطاً کونے پر پہنچ کر ٹھہر گیا اور جھانک کر دیکھا۔ میری پہلی نظر میں مجھے سامنے اور ارد گرد کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں نے سانس کھینچی اور پھر بجلی کسی تیزی سے ٹینس کورٹ والے موڑ کی طرف لپکا۔ میری کوشش تھی کہ قدموں کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، اور یہ ایک حد تک ہی ممکن تھا۔ تاہم میں کسی پیچیدگی کے بغیر مہندی کی باڑوں والی چھوٹی سڑک پر پہنچ گیا۔ اب مجھے سبززار کے درمیان سے گزرنے والی روش پر پہنچنا تھا۔ اس کے بعد تو صرف فصیل نما دیوار تک پہنچنے کا مرحلہ رہ جاتا، جہاں میری لٹکائی ہوئی کمند میری منتظر تھی۔ کچی روش کی طرف مڑتے ہی مزید گہری ہوتی تاریکی نے میرا استقبال کیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اپنے قیاس کے مطابق میں خطرے کی زد سے باہر آ چکا تھا۔ میں نے توجہ سے جائزہ لیا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ بالآخر وہ مقام آ گیا جہاں سے مجھے سبززار میں اترنا تھا۔ میں مطمئن لیکن قدرے تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ میں 10-12 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ انگلی بھر موٹی ایک خشک ٹہنی میرے دائیں پاؤں تلے آ کر ٹوٹ گئی۔ سناٹے میں چٹاخ کی آواز کچھ زیادہ بلند ہوئی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور فکر مند نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو سینے میں رکی سانس آزاد کر کے ایک بار پھر آگے بڑھا، لیکن میں نے 4-5واں قدم ہی اٹھایا ہوگا کہ اچانک کسی نے کرخت لہجے میں مجھے للکارا۔ یہ مداخلت اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ میں نے چونک کر گہری نظروں سے اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ میں نے اپنے سے لگ بھگ 20 قدم آگے پھولوں کی 2-2.5 فٹ بلند جھاڑیوں کے پشتے کے عقب میں ایک دراز قد انسانی ہیولہ استادہ دیکھا۔ میں نے بغور جائزہ کیا تو لگا کہ اس نے فوجی وردی پہن رکھی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بندوقچی رات کے اس پہر تاریک گوشے میں کیا کر رہا ہے۔ مجھے رک کر اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے جارحانہ لہجے میں مزید کچھ کہا، مگر وہ تیلگو میں بات کر رہا تھا، لہٰذا اس کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں فوری طور پر فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس ناگہانی افتاد کا کس طرح خیر مقدم کروں۔ وہ مجھے نہتہ دکھائی دے رہا تھا، جبکہ شاید مدھم روشنی کی وجہ سے وہ میرے ہاتھ میں موجود پستول نہیں دیکھ پایا تھا۔ لہٰذا میں اس فیصلے پر پہنچا کہ اسے پستول کی زد پر لے کر خاموش رہنے کا حکم دوں اور پھر اس کی کھوپڑی پر دستہ آزما کر بے ہوش کرنے کے بعد یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں۔ تاہم اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے پر عمل کرتا، میں نے ایک کھنکھناتی سی نسوانی آواز سنی۔ وہ کوئی جوان سال عورت تھی جو اسی شخص سے مخاطب ہو کر کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے للکارنے والے نے اپنے بائیں طرف زمین کی جانب دیکھا اور ڈپٹنے کے انداز میں عورت کو کچھ کہا۔ اگلے لمحے مجھے پھولدار جھاڑیوں کے اوپر ایک انسانی گردن نظر آئی۔ اس عورت نے بیٹھے بیٹھے میری شکل دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے پاس کھڑے شخص نے پہلے سے بھی زیادہ درستگی سے اسے ڈانٹا۔ دھتکار سنتے ہی وہ ایک بار پھر غالباً گھاس پر دراز ہو گئی۔ اب معاملہ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ جوڑا رات کے اس پہر تاریکی کا فائدہ اٹھا کر یہاں جھاڑیوں کی آڑ میں گناہ کا کھیل کھیلنے میں مشغول تھا، اور میری بیجا مداخلت نے رنگ میں بھنگ کا کام کر دیا تھا۔
ظاہر ہے اگر ان کے درمیان کوئی اخلاقی یا قانونی رشتہ ہوتا تو انہیں خلوت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہ ڈھیٹ شخص اس شرمناک حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے ڈر سے چپ چاپ دب کے رہنے کی بجائے چھان بین پر تل گیا تھا۔ اس عورت نے شاید اسے شور شرابہ کر کے کنگ کوٹھی کے باسیوں کو بیدار کر کے متوجہ کرنے سے روکا ہوگا، لیکن اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ شخص میرا راستہ روکنے پر تل گیا ہے۔ اگر وہ واقعی فوجی تھا تو اس کی ڈھٹائی اور بے خوفی بے جا بھی نہیں تھی۔ خدا جانے اس نے پہچان لیا تھا کہ میں کنگ کوٹھی کے مکینوں میں سے نہیں ہوں، یا محض رات کے اس پہر میری یہاں موجودگی نے اسے مشکوک کر دیا تھا اور وہ مجھ سے باز پرس کرنے پر تل گیا تھا۔ میں کون ہوں اور رات کے اس پہر اس گوشائے تنہائی میں ان کی رنگ رلیوں میں خلل اندازی کے لیے کہاں سے آن ٹپکا؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے کے محاورے پر عمل پیرا اس بد کردار شخص کی اس سرکشی اور بے باکی کی وجہ کوئی بھی رہی، میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ مجھے سیدھے سبھاؤ یہاں سے نکل بھاگنے کا موقع نہیں دے گا۔ مجھے اس سے اپنے انداز میں نمٹنا ہی پڑے گا۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس شخص کے مسلح ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے اسے اپنی محبوبہ سے چوری چھپے ملاقات کے لیے رائفل ساتھ لانے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ میں پستول اس شخص کے سینے کی طرف تانے نپے تلے قدموں سے آگے بڑھا، ساتھ ہی میں نے دھیمے لیکن سخت لہجے میں اسے للکارا، ہینڈز اپ۔ میری تنبیہ سن کر وہ چونکا۔ غالباً فاصلہ کچھ کم ہونے کی وجہ سے اسے میرے ہاتھ میں موجود ہتھیار بھی نظر آ گیا ہوگا۔ وہ چند ثانیوں تک گمسم سا کھڑا رہا۔ اس دوران میں اس کے قدموں کے آس پاس موجود عورت بار بار اسے کچھ کہے جا رہی تھی۔ میں نے نصف فاصلہ طے کیا ہوگا کہ میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پتلون کی بیلٹ اس کی کمر کے گرد دکھائی نہ دی۔ صورتحال سے واقف ہونے کی وجہ سے بیلٹ کی غیر موجودگی کا سبب سمجھنا بھی میرے لیے قطعاً مشکل نہیں تھا۔ وہ تو اس کی پتلون سمیت گھاس پر کہیں ڈھیر ہوگی، اور وہ بدبخت اسی برہنگی کے عالم میں بے شرمی سے مجھے للکار رہا تھا۔ میں نے اسے ایک بار پھر ڈپٹ کر کہا، ہینڈز اپ یو بلڈی فول، اور آئی ول شوٹ یو۔ آواز دھیمی رکھنے کے باوجود میں نے کوشش کی تھی کہ لہجے میں تحکم اور انتباہ کی گھنگرج نمایاں رہے۔ مجھے لگا کہ میں اپنی کاوش میں کامیاب رہا ہوں۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ بھی سر سے اوپر اٹھا لیے۔ میں کوئی خطرہ مول لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسی لہجے میں حکم دیا کہ اپنے ساتھ موجود عورت کو بھی بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ سر سے بلند کرنے کو کہو۔ خدا جانے اس نے میرا حکم درست انداز میں نہیں پہنچایا تھا یا وہ عورت گھبرا گئی تھی۔ بہرحال وہ بیٹھے رہنے کی بجائے ہاتھ سر سے اوپر کیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس دوران میں خاصا قریب پہنچ جانے کے باوجود محدود روشنی کی وجہ سے اس کا وجود مجھے واضح دکھائی نہ دیا، تاہم میں بے اختیار نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے ان دونوں کی طرف سے محض 2-3 لمحوں کے لیے نظریں ہٹائی تھیں، لیکن وہ خبیث شاید ایسے ہی غفلت کے کسی لمحے کا منتظر تھا۔ آنکھ کے گوشے سے کسی حرکت کا مشاہدہ ہوا تو میں نے جلدی سے ان کی طرف دیکھا۔ عین اس وقت مجھے وہ تیزی سے زمین کی طرف جھکتا نظر آیا۔ خدا جانے اس کے کیا ارادے تھے، لیکن جو بھی تھے، اگر وہ ان میں کامیاب ہو جاتا تو میرا کسی دردناک انجام سے دوچار ہونا یقینی تھا۔ ہمارے درمیان اس وقت تک بمشکل 3-4 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا، لہٰذا میں نے قدم بقدم آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر کے ایک لمحے کے وقفے میں اپنے جسم کو تولا اور پھر پوری قوت سے جست لگائی۔ میں کسی جسیم عقاب کی طرح فضا میں پرواز کرتا ہوا پھولوں والی جھاڑیوں کے اوپر سے گزرا۔ میں نے اندھا دھند چھلانگ لگائی تھی، لیکن اس شخص کی بدقسمتی کے گھاس پر گرتے ہوئے میرا بایاں گھٹنا اس کے دائیں کاندھے سے ٹکرایا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی، لیکن عین اسی وقت فضا میں گونجنے والے زوردار دھماکے میں اس کی آواز دب گئی۔ میں لگ بھگ قلابازی کھا کر گھاس پر گر کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے ذہن نے خودکار انداز میں تجزیہ کیا کہ یہ دھماکہ گولی چلنے کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری جسمانی کیفیت کا لمحہ بھر میں تجزیہ کر کے یہ نتیجہ بھی اخذ کر لیا گیا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ گولی کا نشانہ نہیں بنا۔ میرے گھٹنے میں درد کی لہر اٹھ رہی ہے، تاہم یہ اس شخص کے شانے سے ٹکرانے کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ کی تجزیہ کرنے کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی۔ یہ گولی یقیناً اسی شخص کے ہاتھ میں موجود ریوالور سے چلی ہے۔ میں پہلی گولی سے تو بچ گیا، دوسری گولی شاید میرا کام تمام کر دے۔ مجھے اس سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ وہ خبیث بھی یقیناً اس وقت مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ میری شعوری کوشش کے تحت پستول اب بھی میری گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ میں نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس شخص کا نشانہ لینا چاہا۔ میری انگلی لبلبی پر لگ بھگ نصف دباؤ ڈال چکی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ شخص گھاس پر دائیں ہاتھ کی کوہنی ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناکافی روشنی کے باوجود میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس کے پاس اس وقت ریوالور نہیں ہے۔ میں نے لبلبی سے انگلی کا دباؤ ختم کر کے اس کی چھاتی کا نشانہ لیتے ہوئے انگلش میں ڈپٹ کر حکم دیا کہ اپنی جگہ پر ساکت ہو جاؤ۔ وہ ایک بار پھر کروٹ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا۔
तभी मैंने देखा कि उसका रिवॉल्वर बाएं तरफ मुझसे 2-3 फुट के फासले पर पड़ा है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कदरे बेफिक्री से अपने नीम बरहना शिकार की तरफ देखा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर वो चौंक कर मुड़ा और चंद फुट दूर झाड़ी की ऐन जड़ों में दराज एक इंसानी वजूद की तरफ देखने लगा। मैंने उसकी नजरों का ताकुब किया। तारीकी ने उस औरत की बेलिबासी का पर्दा रख लिया था, इसलिए मैं उसकी तरफ कदरे गौर से देखने के काबिल हो गया। तभी मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो औरत बिल्कुल बेसुध बल्कि गैर फितरी हद तक साकित और सामत पड़ी है। उसका जिस्म भी अजीब गैर फितरी अंदाज में मुड़ा हुआ लगा। यही कुछ चौंका देने वाला मुशाहिदा मेरे निशाने पर मौजूद नंग धड़ंग मुश्तंडे को भी हुआ होगा। यही वजह है कि वो तेजी से उठा और मेरा इंतबाह नजरअंदाज करके उस औरत की तरफ बढ़ा। मैंने उसे रोकने की बजाय महज पिस्तौल की जद पर रखने पर इक्तिफा किया। उस शख्स ने उस औरत को झंझोड़ कर कुछ कहा और फिर उसे बाजुओं में थाम कर सीधा किया। उसके साथ ही वो करीह अंदाज में चीख पड़ा। वो सूरत हाल समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उस औरत को दोबारा घास पर लिटाकर तेजी से करीब ही छोटी सी गठड़ी की शक्ल में ढेर अपनी पतलून की तरफ लपका। मैं एक बार फिर उसे गोली का निशाना बनाने के लिए तैयार हो गया। तहां मैंने देखा कि वो मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी पतलून की जेबें टटोल रहा है। मेरे देखते ही देखते उसने बगली जेब में हाथ डाली और कोई लंबूतरी सी चीज निकाल कर उसका रुख बेहिस हरकत पड़ी उस औरत की तरफ कर दिया। सन्नाटे में हल्का सा खटका सुनाई दिया। उसके साथ ही रोशनी की मोटी लकीर ने उस औरत के जिस्म के ऊपरी हिस्से को अपने अहाते में ले लिया। अगले ही लम्हे टॉर्च बरदार पहले से भी ज्यादा अजियत भरे लहजे में चीखा। अब मेरे लिए उसकी कैफियत समझना मुश्किल नहीं था। उस औरत का चेहरा खून और गाढ़े सफेद स्याल में लथपथ था। जरा तवज्जो से देखा तो मुझे उसकी पेशानी पर दाएं तरफ मौजूद एक गहरा सा गड्ढा भी नजर आया, जिससे अब भी सुर्ख और सफेद मलगूबा उबल रहा था। अगले ही लम्हे वो शख्स दीवानावार आगे बढ़ा और उसने अगले जहां की मुसाफिर उस औरत के मुर्दा वजूद को अपनी बाहों में भर लिया।